हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई की सेहत का मामला, ऑपोजिशन ने धरना खत्म कर दिया। डील की तमाम खबरें भी दम तोड़ गईं। बानी को बैरून मुल्क भिजवाया गया, ना ही बनी गाला मुंतकिल किया गया। पुलिस ने हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में बंद सड़कें खुलवा दी। राना सनाउल्लाह ने डील की खबरें किस वजह से दी। एहतजाज में अवाम और पार्लियामेंट के मेंबरान भी गायब रहे। बानी की रिहाई के लिए सुहेल आफरीदी ने फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। फोर्स को मुसल्ला ट्रेनिंग दी जाएगी या सिर्फ एहतजाज तक महदूद रखा जाएगा। पीटीआई का एहतजाज कामयाब रहा या नाकाम, इस सारी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे आज के शो में। इसके अलावा एहतजाज में पीटीआई के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक और मौजूदा वजीर आला एक दूसरे के आमने सामने। गंडापुर की पीटीआई लीडरशिप पर खुलकर तनकीद किया। सुहेल आफरीदी बानी के एहतजाज के लिए बड़ा पावर शो करने में नाकाम रहे। बानी की बहनें अलीमा खान और नौरीन खान ने एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट पर सख्त इल्जामात लगा दिए। इन तमाम इशूज को भी शामिल करेंगे। और वज़रा ने कौमी असम्बली के बाद कमेटी इजलासों में भी आना छोड़ दिया। वजीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली कमेटी इजलास में हाजिर ना हुए। वजीर खुद को क्या वजीर आजम समझते हैं? चेयरपर्सन कमेटी मुनज़्ज़ा हसन शदीद नाराज। मुसद्दिक मलिक की कमेटी से मुसलसल गैर हाजिरी पर इनके और अफसरान के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक लाने का फैसला। इस अहम इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगी मौसमियाती तब्दीली कमेटी की चेयरपर्सन मुनज़्ज़ा हसन। लेकिन सबसे पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जो है वो बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट से, जो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में दी। और उनका कहना था कि दो बड़ी अहम बातें जो हैं वो उन्होंने की। क्लासर साहब, उन्होंने कहा कि दो दफ़ा बहुत क्लोज चले गए थे कि कोई डील जो है वो क्रैक हो जाए विद इमरान खान, लेकिन वो तो कोई इस किस्म की डील या कोई बातचीत तो वो चाहते ही नहीं है। और उनका तो बेसिकली ये कहना था कि उन्होंने खुद ही जो है वो सैबोटाज कर दी जो भी उनको ऑफर जो है वो दी जा रही थी, और जो वो चाहते हैं वो इनको कबूल नहीं है। बड़ा ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं। ये कोई पहला स्टेटमेंट नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जब भी बात करेंगे, आप उनके टीवी शोज उठा के हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। खान साहब के हवाले से उनको ज़रा एक मतलब है अपनी पार्टी से हट कर, उनकी पार्टी के अक्सर लोग जो हैं वो खान साहब पे वो तबरा पड़ेंगे, तनकीद करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं नाम अब उसमें क्या लूँ, लंबा लिस्ट है। लेकिन राना साहब जब भी आएंगे वो अपने तय इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, जिससे लगेगा कि वो खान साहब को एक बड़ी अहमियत देते हैं। देनी भी चाहिए, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड हैं। अभी भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इससे पहले भी आप देख लें, कहीं आपको याद होंगे कोई इस तरह की बातें कहते रहते हैं। सॉफ्ट अप्रोच है। अब मेरे लिए थोड़ी सी बात हजम करनी जरा मुश्किल है, क्योंकि एक तो मैं यहाँ पार्लियामेंट में कुछ 24-25 साल से मैंने इन लोगों को करीब से देखा है। सियासत इनकी देखी है, इनकी कलाबाजियां देखी हैं, इनकी चलाकियां देखी हैं, इनकी श्रूडनेस देखी है, और उसके बगैर तो बन ही नहीं सकते। दे आर नॉट कॉमनर, ये जहन में रखें। सियासतदान इस लेवल के जो पावर में जाते हैं ये आम लोग नहीं होते। ये जो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, मारें खाएंगे, तशद्दुद बर्दाश्त करेंगे, थाना कचहरी, घर बर्बाद, गिरफ्तारियां, जेल, ये आम आदमी तो नहीं कर सकता। हाँ। इनके जहन में जो होता है ना, हमने रूल करना है, ये मतलब पावर का जो एक उसकी स्ट्रगल करना होता है, आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। सो इनके अंदर ना कोई लोगों को सिक्स्थ सेंसेस होती हैं अमूमन। इनके साथ मैं 4 बढ़ा के 10th कहूंगा कि एक इस तरह के ये मतलब पॉलिटिशियंस की उनकी 10 उनकी या 11 उनके हिस्से होते हैं, इंस्टिंक्ट होती हैं। सो दे आर वर्किंग ऑन मैनी फ्रंट्स। राना साहब के जिम्मे यही लगाया गया है। ये जैसे आपको याद है किसी जमाने में कहता था कि ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है ना गुड का बैड का खेलते हैं, और घर में सुबह नाश्ते पे उठ के ना पहले तय कर ले, पाजी तुसी की कहना है, मैं की कहना है, आज सारा दिन मीडिया पे क्या चलाना है, किसको क्या कहना है। हमेशा देखेंगे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उठा के देख, लंबी हिस्ट्री है। मैं तो लंदन के दिनों से बड़ा करीब से देखा है इनको, वहां पे 1.5 साल जो रिपोर्टिंग की है, तो बकायदा वो अपने अपने नोट्स लेकर आते थे कि बाजी आज आपने ये कहना है। तो बड़े अरसा वो खेलते रहे। नवाज शरीफ साहब जो थे उनका इमेज था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, शहबाज शरीफ साहब हैं वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। सो भाई साहब फौज के खिलाफ बयान देते थे, शहबाज शरीफ साहब वो जाके वो ईगो मसाज करते, जना क्यानी से खुफिया मुलाकातें करते थे। वो कहते देखें आपके भाई बड़े सख्त बयान देते हैं फौज पे, कारगिल पे, जर्नलों पे, मुशर्रफ। वो कहते आप भी कुछ हमें दें तो मैं भाईजान को जाके राजी करता हूँ। सो दैट्स वही एक पुरानी टर्म जो है, यहाँ से सपोर्टर्स को भी खुश रखना और वहां से पावर कॉरिडोर को भी खुश किया इन्होंने। दैट्स व्हाट दे हैव डन। शहबाज शरीफ साहब का काम ही ये था। आपका क्या ख्याल है? शहबाज शरीफ साहब को
وہ منع کر دیتے جی فوج سے مذاکرات نہیں کرنے، ملنا نہیں ہے، سیکرٹ ملاقاتیں نہیں کرنی، یہ جو کرتے تھے چودھری نثار علی خان صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی دور میں 2008 اور 2013 کے درمیان ان کی مطلب 20 کے قریب زیادہ جو مطلب خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا، کہتے ناٹ ٹو مائی نالج، اچھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اب اندازہ کریں یہ ان سے پنجاب ہاؤس میں سوال ہوا تھا. سو یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے طے کر کے چلتے ہیں کہ کس نے کیا لائن لینی ہونی ہے اور اس کے فوائد ان کے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں. اب یہاں پہ کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ٹاسک دی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ پتہ ہے اس چیز کا، آج والے اس سے اسٹیٹمنٹ سے کیا ثابت ہوتا ہے جو انہوں نے دیا ہے، کیا تھیوری ہے اس کی؟ کہ 2-3 وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ موقع تھے اور ہم کرنے کو لوگوں نے کہا جی سیاسی حل نکالیں فلاں نکالیں. اب وہ پی ٹی اے کے ورکر کو یہ لائن بیچ رہے ہیں کہ خان صاحب مرضی سے جیل میں بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم تو بات چیت کے لیے تیار تھے، بڑے قریب پہنچ گئے تھے، بات چیت ہونے والی تھی، 1-2 منٹ وہ کیا کہتے ہیں لب و بام رہ گیا تھا. تو اور خان صاحب جو ہے نا، تو آپ کا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، وہ بالکل نہ جھکنے کو تیار ہے، نہ بکنے کو تیار ہے، نہ کمزور ہونے کو تیار ہے. وہ ہی از اے لون وارئر، ہی از اے لون وولف اینڈ ہی از اے میوریک. 1 مین آرمی 1 مین ڈیمولیشن اسکواڈ، پورے کا پورا سسٹم سے اکیلا بندہ لڑ گیا. ابھی ہم نے تو کوشش کی تھی اپنی اس میں نا، آپ نوٹ کریں بے بسی سے ظاہر کر رہے ہیں. نو دیٹس اے شروڈنس، ناٹ بیکاز کہ دے آر بے بس، لیکن یہ نیریٹو کیا دے رہے ہیں کہ جناب کے خان صاحب جو جیل میں ہیں وہ کوئی وہ نہیں دکھا رہے، وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے، لہٰذا کوئی ایسا سچ نہیں ہے. دوسرا وہ خان صاحب کو بھی ذرا تھوڑا سا بانس پہ چڑھا رہے ہیں، ان کے فالوورز کو چڑھا رہے ہیں کہ باقی اس ملک میں سب لوگوں نے ڈیلز کی، نواز شریف نے کی، زرداری صاحب نے کی، بینظیر بھٹو نے کی، لمبی لسٹ ہے، لیکن عمران خان ڈیل نہیں کر رہا. تو اس کا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں رہیں اور خان صاحب بیٹھے رہے وہاں پہ. ان کے فالوور بھی آج ان کے دیکھیں بیانات پہ، ان کے پورے فالوور جو ہیں کیسے آسمان کو جا لگیں کہ دیکھا ہمارا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے، ہمارا کپتان جھکنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہیں جانے. دیٹس واٹ دے ایگزیکٹلی وانٹ کہ اگلے 3 سال الیکشن تک خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں. یہ ٹاسک ہے رانا صاحب کے پاس کہ آپ نے ان کو نیچے نہیں ہونے دینا، آپ نے ان کا حوصلہ برقرار رکھنا ہے تاکہ یہ اس چیز کو، وہ جو ان پہ دباؤ پڑتے ہیں نا، آتے ہیں ہر جگہ سے کہ دیکھیں یہ آپ نے یہ عمران خان کو جیل میں رکھا. وہ کہتے ہیں ہم تو بات کرنے کو تیار تھے، تو ہم تو بڑے قریب پہنچ گئے تھے. یہ کب قریب پہنچ گئے تھے میں آپ کو ذرا اس پہ بتاؤں. ہاں پلیز. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہتے عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں ہے. محمود خان چکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ فوج سے مذاکرات کریں گے، یاد ہے آپ کو؟ عمران خان صاحب نے اس وقت پہلے بھی کہا تھا میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں، فوج مجھ سے بات کرے. یہ ریکارڈ پہ چیزیں. لیکن رانا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں خان صاحب بات کرنے کو، بھائی بات کرنے کو تو آپ تیار نہیں ہیں، وہ تو فوج تیار نہیں ہے. خان صاحب نے تو کئی دفعہ اپنے 2-3 اپنے انڈیکیشن دے چکے ہیں. اچھا بیرسٹر گوہر کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن تھا کہ فوج سے وہ بات کرے گا، وہاں سے کوئی ریسپانس نہیں آیا. پھر ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اس میں، جس میں کوئی 8-10 عمران خان صاحب کی طرف سے تھے، 8-10 حکومت کی طرف سے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ جناب کہ آپ آخر پہ انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر اور صاحب نے، حامد رضا صاحب بھی تھے اس وقت سارے، کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں. میں لاسٹ جنوری کی بات کر رہا ہوں، جو 31 یا 30 جنوری ڈیڈ لائن تھی، انہوں نے ان کی ملاقات نہیں کرانے دی تھی. یہ جو یہ بات ٹرمپ والے الیکشنز ہونے والے، الیکشن کے بعد، الیکشن کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد کی بات ہے، اس کے نومبر میں وہ ہو گیا. ابھی اس کے اوتھ ٹیکنگ کے بعد سے پہلے کی بات ہے یہ. انہوں نے اس وقت ان کی ملاقات نہیں کرائی تھی. دوسری طرف سہیل افریدی صاحب نے وزیر اعظم کو کال پہ انہوں نے کہا جی میری خان صاحب سے ملاقات کروا دیں. 6 مہینے کو انہوں نے ملاقات کرائی. سو یہ جب یہ چیزیں کہتے ہیں خان صاحب، اچھا آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا، علیمہ خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی میرے بھائی کو آپ نے رکھا ہے، بھائی کو پوچھتے ہیں یا میں پوچھتا ہوں، بتائیں ہم ایسا کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہیں، یاد ہے یہ علیمہ خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس نے کہا بتائیں جی ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ایسا کریں. ہاں سو وہ تو تیار تھے، عمران خان صاحب تو تیار تھے جب انہوں نے چکزئی صاحب کو نامینیٹ کر دیا، جب انہوں نے بیرسٹر گوہر اور 2-4 اور لوگوں کو نامینیٹ کر دیا، جب انہوں نے پارلیمانی کمیٹی بنا دی جس سے آپ نے ملاقات نہیں ہونے دی. اب آپ کہتے ہیں جناب کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نو مذاکرات نو چیزیں. تو میرا جو ذاتی طور پر میری رائے، میری اوپینین، یہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ رانا صاحب جو ہیں کہ آپ خان صاحب اور ان کو حامی جو ہیں ان کو یہی ہوا پھونکی رکھیں، بری رکھیں، یہی تصور دیے رکھیں. ان کا ورکر بھی وہ گھر بیٹھے گا، بھائی خان صاحب تو مرضی سے بیٹھا ہے، بھائی خان صاحب چاہتے تو باہر آ سکتے تھے، خان صاحب نہیں آنے چاہتے، خان صاحب نہیں آنے چاہتے، ہم بھی سڑکوں پہ نہیں آتے. تو یہ چیزیں ڈسکریج، اس کی تھوڑی سی آپ ڈیلیکیٹ امپیکٹ پہ جائیں. آج سارا ٹویٹر سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس کے رانا ثناء اللہ صاحب کی کلپ لے کے. سائنس ہے رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے. رانا صاحب جناب آپ ان کو ایسے سمجھتے ہیں گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، پوری دنیا بھگتی ہوئی ہے، انہوں نے مطلب ہے کہاں سے 30-40 سال کا تجربہ ہے سیاست کا. آپ کا خیال ہے ان کے دل میں عمران خان کی ہمدردی آ گئی جنہوں نے 17 کلو ہیروئن ڈال کے ان کو جیل میں رکھا، اور جو اس کا جو عذاب ان پہ ٹوٹے، جو خود بتاتے ہیں
ان کی بیگم سزائے موت ہے مطلب جناب علی، وہ جو ان کو سزائے موت تک لے گئے تھے تقریباً. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ہمارے ایک یہ پروگرام میں کہا تھا جی ٹی وی پہ جب ہم اس میں تھے، انہوں نے کہا جناب کہ جس فوجی افسر نے ان پہ وہ کیس بنایا تھا اس کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے، اس کے بیٹے کو بعد میں عمران خان صاحب نے وہاں سے فوج سے لا کے اسسٹنٹ کمشنر لگایا. یہ رانا صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، ہمارے پروگرام میں کہا تھا. یہ انہوں نے چیزیں کی تھی. ان کی بیگم صاحبہ کا رانا صاحب کی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا کلپ وہ بھی چل رہا تھا کہ اس وقت فیملی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا. لیکن اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو سارے نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں، ان کے دل سے ساری قدورتیں نکل گئی ہیں، سارے غصے نکل گئے ہیں. نہ ہیرون والا غصہ ہے، نہ ان کی فیملی والا ہے، نہ ان کے دماد والا ہے، نہ کسی کا ہے. رانا صاحب از ایمرجنگ ایز اے پیس میکر، وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اسی عمران خان سے جو ان کو سزائے موت تک لے گئے، جنہوں نے ان کو وہاں پہ اس تھانے میں رکھا، ٹارچر ہوئے، بستر نہیں ملا. وہ کہتے تھے کیمرے لگے ہوئے تھے، فلمیں بنتی تھیں، خان صاحب کو دکھائی جاتی تھیں. آج اچانک رانا صاحب جو ہے نا ہی از پورٹریئنگ عمران خان ایز اے گلیڈیٹر، بریو ہارٹ، جو جھکنے کو تیار نہیں ہے. یہ جھکنے والی کہانیاں جو انہیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں. خان صاحب پہلے دن سے انہوں نے سیریس ایفرٹ کی تھی، انہوں نے کوشش بھی کی تھی. ان کے الفاظ ہیں کہ میں ان کو آرمی چیف کو فون کرتا ہوں، یہ گرفتاری سے پہلے وہ آگے سے میرا فون نہیں سنتے. بعد میں انہوں نے ڈیلیگیشن بنائے. آپ نے نہیں ہونے دی یہ ڈیل. اگر ہو بھی رہی تھی تو حکومت نہیں ہونے دے رہی. یہ شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ہونے دیں گے. آج اگر عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان اگر صلح ہوتی ہے تو یہ نقصان کس کو ہے؟ آرمی اس لیے بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ آرمی کے پاس وہ نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کو کب یہ سوٹ کرتا ہے کہ جناب خان صاحب سڑکوں پہ آ جائیں، باہر آ جائیں، اور آپ جو مزے کر رہے ہیں سارے اور ڈیل ہو جائے، پوری دنیا پھر رہے ہیں. آپ کا وزیر اعظم پاکستان کے دور پہ کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے، تو آپ کا خیال ہے خان صاحب سڑکوں پہ آ جائیں، باہر آ جائیں، ڈیل شیل ہو جائے. آئی ڈونٹ بائی دیٹ کہ اس پہ سو خان صاحب کے حامی جو خوش ہے نا، یہ رانا صاحب کی کامیابی ہے. اب جب رانا صاحب ایسی سٹیٹمنٹس دیں گے تو میں جو ہوں وہ ایک ڈیفرنٹ زاویے سے جو ہے وہ اس کو دیکھوں گی اور سوچوں گی. سیاستدان کو نہ سادہ لیں، یہ ایسے یہاں تک نہیں پہنچے. یہ بھی اس کے بڑے کشٹ کاٹے ہیں انہوں نے. بڑی سائنس ہے، بڑی سائنس ہے، یہ بڑی سائنسدان ہے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ایک رہائی فورس جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے. تو اب تک جو عمران خان کو رہا کرانے کی کوششیں تھیں، جب وہ کامیاب نہیں ہو سکی تو یہ رہائی فورس جو ہے یہ کیا کرے گی، اور کیا اس کے اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یا پھر اچکزئی صاحب کو ذمہ داریاں سونپی تھیں عمران خان نے، وہ اب فیل ہو گئی ہیں، اس لیے یہ رہائی فورس جو ہے وہ اس کا اعلان کیا گیا ہے. اس پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ویئرز. کلاسز صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے، اور آپ نے کہا اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑی سائنس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو مجھے ان کی اور بھی سٹیٹمنٹس یاد آ رہی ہیں. صرف یہی نہیں، انہوں نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں وہ کہ خان صاحب جو ہے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے جیل بہت اچھی کاٹی ہے انہوں نے. ہمیں جو ہے ایک دفعہ میں ان سے پوچھا بھی کہ آپ کو کیا امید تھی پھر، تو انہوں نے کہا ہمیں امید نہیں تھی کہ دیکھیں انہوں نے، ان کا لائف سٹائل ایسا تھا، ہمیں امید نہیں تھی، لیکن انہوں نے جیل جو ہے وہ دشمن بھی ہو نا اس کی تعریف کرنی چاہیے، جیل جو ہے وہ انہوں نے زبردست. آپ کو کیا لگتا ہے، میں آپ کو انٹرویو کر لیتا ہوں تو میں پوچھ لیتا ہوں یہ تعریف کیوں کی انہوں نے ان کی؟ اب آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس کی سائنس تو اب کچھ اور ہی لگ رہی ہے کہ کیوں تعریف کی. مطلب وہ خان صاحب جو ہیں وہ تسلی سے خوش جو ہے تسلی سے رہیں. جب آپ کا مخالف رانا ثناء اللہ جیسا بھی تعریف کرے کہ خان نے جیل بڑی اعلیٰ کاٹ رہا ہے، بھائی وہ دیکھ لیں، باقی نہیں کاٹ سکے. عمران خان نے جیل بڑی اعلیٰ کاٹی ہے. مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خان صاحب کو وہ رکھنا ہے، تسلی میں رکھنا ہے کہ خان صاحب آپ بہت بڑا اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ہمارے جیسے لوگ بھی آپ کے بڑے ایڈمائر ہیں، لیکن بیٹھنا آپ نے جیل میں ہی ہے. آپ ہمیں باہر اچھے نہیں لگتے. عمران خان باہر اچھا نہیں لگتا رانا ثناء اللہ صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز کو، جو شہباز شریف صاحب سب کو. عمران خان اچھا کہاں لگتا ہے جب وہ جیل میں بیٹھا ہو. بڑی بھی بہادری سے خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں، خان صاحب بھی ان کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے بڑی اچھی جیل کاٹ رہے ہیں تاکہ میرے مخالفین جو ہے نا مجھ سے مایوس نہ ہوں. میں اس کو تھوڑا سم اپ کر دوں. یہ جو آپ کی پاپولیرٹی ہوتی ہے نا ساری، اس کو اگر کیش کرا کے پاور میں نہیں آ سکتے نا، اٹس یوز لیس. آپ پاور گریبر ہیں، یہ مجھے نہ سمجھے انقلابی ہیں، ریڈیکل ہیں، وہ ساری چیزیں. یہ کہانی ہم نے نواز شریف سے بھی بہت سنی ہے، زرداری صاحب سے، بینظیر بھٹو میں نے بڑی سنی ہوئی ہے. پہلے یقین کر لیتے تھے ان کے جو میں نے 2002 اور 2007 والی اسمبلی میں بڑی میں نے تقریریں سنی ہے تمام لوگوں، بڑے ہم انسپائر بھی ہوتے تھے. اچکزئی صاحب سے، خواجہ آصف سے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. اور بعد میں جب ڈرامے ایکسپوز ہونا شروع ہوئے سب سے دین ایمان ہی اٹھ گیا. میں یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کسی ان کی بات کا یقین نہیں آتا. سو خان صاحب بھی اندر ایک پولیٹیشین ہے، ان کو بھی پاور چاہیے. لیکن اب ان کو جس طریقے کے یہ ساری چیزیں ان کے مخالفین اسپیشلی یہ کہہ رہے ہیں جی جیل بڑی اچھی کاٹ رہے ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی بیمار بھی نہیں ہوتے، ہاسپٹل بھی نہیں جاتے، وہ فلاں بھی نہیں کرتے.
देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वो खान साहब की तरह जल्दी बाहर नहीं आने देना चाहते, इनको सूट नहीं करता। ये लाख कहते रहे डील, खान साहब डील के लिए तैयार थे हमेशा से, बातचीत के लिए तैयार थे। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, चलो उस पर आ जाए जी, आपके सामने है सारी चीजें। लेकिन मुझे ये बताएं, अब जो ये रिहाई फोर्स है, ये करा ले कि ये तो सुहेल आफरीदी ने रिहाई फोर्स, जैसे वो एक टाइगर फोर्स इमरान खान जब आए थे उन्होंने अनाउंस की थी, अब एक रिहाई फोर्स जो है वो अनाउंस कर दी है सुहेल आफरीदी ने। इतनी कोशिशें की हैं क्लासा साहब, कोई कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। और अचकजई साहब अलामा राजा नासिर को तो ये जिम्मेदारी खुद दी है इमरान खान ने कि जो भी एहतजाज, प्रोटेस्ट, कोशिश होगी वो यही दो हजरात करेंगे। इन सुहेल अफरीदी साहब के साथ मुझे सिंपैथी, मुझे हमदर्दी है वैसे, टू बी फेयर। मुझे जिन हालात में उनको लाया गया है, इतनी मैसिव उनसे एक्सपेक्टेशन है, बहुत दबाव है उन पे, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे होते हैं ना इंडिया से खेलते हुए और डंप करके गिर पड़ती है, तो ऐसे ही सुहेल अफरीदी साहब पे दबाव है। एक तरफ से उन पे उनकी यूथ का है कि जनाब के जो काम ये नहीं अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके, आप करके दें। अगर कुछ सीरियस एफर्ट किसी ने की तो गंडापुर साहब ने हथियार लेकर आए थे आपके सामने, मशीन लेकर आए थे, बंदे लेकर आए थे, यहाँ जंग लड़ी गई, फायरिंग हुई, बहुत सारे बेचारे पीटीआई के वर्कर जो हैं जान से गए, जख्मी हुए, गिरफ्तारियां हुई, यहाँ पे हजारों लोग हुए। मतलब उससे बड़ा स्टेटमेंट क्या दे सकेंगे जो उन्होंने दिया था, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया था कि जनाब कि हम अपने सरों पे कफन बांध के जा रहे हैं, घर वालों को हमने ये वसीयत कर दी है कि हमारे जनाजे पढ़ लेना। उन्होंने कहा 17 हमले करूंगा, हम जाके इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, जेल से खान को रिहा करके ले जाएंगे। वो लेकर आए, बुशरा साहिबा लेकर आए, हजारों बंदे लेकर आए जिनके पास वेपन भी थे, अकॉर्डिंग टू हुकूमत जो है लड़ाई लड़ी गई यहाँ पे। अगर वो ये काम नहीं करा सके तो देन ये सुहेल अफरीदी साहब बेचारे क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी से सुहेल अफरीदी साहब को गालियां पड़ना शुरू हो गई है, पीटीआई शुरू हो गई है। जो बात ये पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो वेट करने को तैयार, भाई वो क्या करे, जो कुछ वो कर चुके थे इससे पहले हो चुका, जो कुछ करना है, जो उसने बात की थी अली अमीन ने, उसने कहा ये मेरे पे स्केल से ऊपर का काम हो गया। फौज जाने खान जाने दोनों आपस में कोई बातचीत कर सकते हैं तो ये हो सकता है मसला, ना ये हुकूमत कर सकती है, तो ना अफरीदी साहब, ना अली अमीन गंडापुर साहब, ना कोई। और उनके दरमियान जो कल ये ट्वीट आया है आपने पढ़ लिया होगा इमरान खान साहब, उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा। लास्टली मैं कहूँ, बात लंबी होगी, अगला सेगमेंट बड़ा अहम है, वो ये है कि यहाँ पर जो 9 मई हुआ था उससे पहले एक दफा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ शो में थे, अभी क्लिप पड़ा होगा, हम जी टीवी पे थे। उस वक्त भी हम पीटीआई ऐसे ही जा रही थी अनचेक्ड। मैंने उनको सवाल किया है, आपको दिखाऊंगा वो क्लिप जो है। मैंने कहा चौधरी साहब आपको लगता नहीं है कि आपको उस तरफ लाया जा रहा है कि किसी दिन पार्टी जो है ना वैलेंस की तरफ है, तशद्दुद करे और आपको लगे जी हमें तो कोई रोक ही नहीं रहा, या आपको जानबूझ के बेट तो नहीं डाली जा रही। और उसके कुछ अरसे बाद वाकया हुआ, मैंने शायद अप्रैल में कहा, मई में हो गया, एक क्लिप है बकायदा। तो अभी भी अगर ये फोर्स बना रहे हैं तो फिर तो वही वाली बात है कि अभी कोई राहत आए तो वो समझेंगे कि 9 मई करना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं पीसफुल होगा, दूसरी तरफ कहते हैं फाइट करेंगे, तो पीसफुल और फाइट कैसे हो सकता है। सो ही इज इन अ टाइट पोजीशन। लेकिन 1 महीना इनको मिल गया, रमजान का 1 महीना मिल गया, 1 महीना मिल गया है। अब महीने तक खान साहब की सेहत का मसला भी पीछे चला जाएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी लो हो जाएंगी, दोबारा मोमेंटम जनरेट करना पड़ेगा आपको रमजान के बाद। बहुत बड़ा इशू जो है ना आपको अभी तो सेहत वाला इशू था, चलो आपने केपीके की हद तक आपने चीजें कर ली, पार्लियामेंट कर लिया, मीडिया कर लिया, 2-4 दिन बड़ा अच्छा शो हो गया। आपको ईद के बाद एक नया इशू चाहिए खान साहब से रिलेटेड, वो पैदा करना पड़ेगा, ताकि अगर नहीं करते तो फिर आपका वर्कर, आपकी चीजें वो कैसे आएंगे। सो नया इशू ढूंढना पड़ेगा आपको। 30 दिन है और टाइम स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ये 30 दिनों में आपने कोई नया इशू, ईद के अगले दिन जो है ना कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। इतना बड़ा इशू कि सारा क्राउड फिर आपके साथ मिल जाए और आप जाएं, एफर्ट करें। हाँ बिल्कुल। और पता नहीं ये रिहाई फोर्स जो है वो रिहा कराने तक जो है वो कामयाब होगी या नहीं होगी, या ये सिर्फ एक प्रेशर क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब पे इतना है तो उन्होंने एक बयान देना था, एक अनाउंसमेंट करनी थी जो उन्होंने कर दी है। तो ये तो जो है वो वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद क्लाइमेट चेंज जो इतना बड़ा मसला है उसकी कमेटी में जो है वो हम देखते हैं कि वज़रा नजर नहीं आते हैं। कमेटी इजलासों में वजीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक और सेक्रेटरी जो है जब नजर नहीं आए तो मुनज़्ज़ा हसन साहिबा जो हैं वो बहुत ज्यादा शदीद नाराज हुई, बरस पड़ी। क्या हुआ कमेटी इजलास में, उन्हीं से जो है वो जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मसला जो है वो नज़र आ रहा है और ज़ाहिर है तमाम दुनिया की तरह पाकिस्तान को भी जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन इस हवाले से जो कमेटी है, मौसमियाती तब्दीली कमेटी जो है, उसका इजलास भी होता रहता है, उसमें जो है वो काफ़ी डिस्कशंस भी होती हैं, लेकिन वज़रा जो है वो उसमें उनकी शिरकत जो है वो बहुत कम नजर आती है या ना होने के बराबर जो है वो नजर आती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौसमियाती तब्दीली कमेटी के चेयरपर्सन मुनज़्ज़ा हसन। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम।
منزہ صاحبہ اس اجلاس میں جو ہے وہ آپ کی تو بڑی ناراضگی جو ہے وہ نظر آئی. مصدق ملک صاحب اور جو سیکرٹری ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے اور آپ نے کہا یہ کیا خود کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں. ہوا کیا اجلاس میں؟ دیکھیں یہ ایکچولی یہ جو آج کی میٹنگ تھی یہ پی ایس ٹی پی کے حوالے سے تھی. اور ہر کمیٹی جو ہے وہ اسکروٹنائز کرتی ہے جو ڈیولپمنٹ پروگرام جو منسٹری سبمٹ کرتی ہے الٹیمیٹلی ٹو دا فائنانس منسٹری. تو یہ میٹنگ اسی حوالے سے بلائی گئی تھی اور ہم نے انہیں کئی بار یہ میسج بھیجا اور کنوے کیا ریٹن بھی اور وربلی بھی کہ آپ اپنے پی ایس ٹی پی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کمیٹی کو سبمٹ کریں. لیکن وہ انہوں نے نہیں کرائے جو کہ ایک پروسیجرل چیز ہوتی ہے کہ بائی 1 مارچ کمیٹی کو یہ واپس آتے ہیں جو پروپوزلز ہوتے ہیں ان کو 31 جنوری تک سبمٹ کرنے ہوتے ہیں ٹو دا نیشنل اسمبلی ٹو دا کمیٹی تاکہ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشنز دے اور 1 مارچ کو ان ریکمنڈیشنز کو کیا انہوں نے ان میں بیچ میں ڈالا ہے. اگر ڈالا ہے تو اچھی بات ہے کمیٹی کی ریکمنڈیشن کو. اگر نہیں ڈالا تو اس صورت میں بھی وہ کمیٹی کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے نان انکلوژن کیوں کی ہے, ریزن بتاتے ہیں نان انکلوژن آف ریکمنڈیشن. تو یہ ان کا بڑا ہی میں سمجھتی ہوں ایک غلط ایٹیچیوڈ تھا کہ انہوں نے کوئی ہمیں پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹس جو تھے وہ سبمٹ نہیں کیے. حالانکہ بریفز جو ہے وہ کم از کم 3 دن پہلے آنی چاہیے تھی. لائک وائز اسی طرح پی ڈی اے کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ بھی اپنی بریفز جو ہیں وقت پر نہیں سبمٹ کرتے. اگر وہ صبح 10 بجے سبمٹ کریں گے اور 11 بجے میٹنگ ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس پہ ممبرز جو ہیں کوئی اپنی رائے دے سکیں یا اس کی اوور سائٹ کر سکیں یا کمیٹی اس کی اوور سائٹ کر سکے. اور یہ میں سمجھتی ہوں نیگلیجنس ہے آن دا پارٹ آف دا منسٹر اینڈ دا منسٹری کہ انہوں نے پی ایس ٹی پی کے یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کمیٹی کو سبمٹ نہیں کیے. جس سے میں نے پریویلیج موشن موو کیا ہے اور وہ کنسنسس کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ساری کمیٹی کی یہی رائے تھی کہ آپ پریویلیج موشن موو کریں. میم بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے بڑا جو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کی جو پاور ہوتی ہے اصل پاور کمیٹیز کی ہوتی ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ, لیکن جو اصل فنکشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ آپ کی پارلیمانی کمیٹیز, آپ جیسے چیئر پرسن ممبران جو ہیں کمیٹیز کے وہ رول ادا کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ منسٹر صرف آپ کی کمیٹی کی نہیں بات ہو رہی, شہری رحمان صاحبہ بھی موسمیاتی کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں, سینٹ کی, آپ قومی اسمبلی کی ہیں. مصدق ملک صاحب وہاں بھی نہیں جاتے, آپ کی کمیٹی میں بھی نہیں جاتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سیریس نہیں لیتے, پارلیمنٹ کو سیریس نہیں لیتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ آئی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ ود اے اسمائل اور مجھے یہ کسی کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے کوئی؟ آپ نے یہ مطلب ہے اس سے پہلے بھی کمیٹیز میں آئے ہیں کبھی آپ کے کہ یہ آج تک جب سے وزیر بنے نہیں آئے؟ جب سے وزیر بنے ہیں وہ نہیں آئے کمیٹی میں. ایک دفعہ منسٹر آف اسٹیٹ آئی ہیں اور منسٹر صاحب تو ایک دفعہ بھی کمیٹی میں نہیں آئے. دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی ہی کمیٹی کی پریولیج کا معاملہ ہے کہ اگر ایک منسٹر اتنا لائٹلی کمیٹی کو لے. آئی تھنک جس طرح آپ نے کلاسرا صاحب کہا کہ اصل پاور کمیٹی کے پاس ہوتی ایسا ہی ہے اور یہ وہ پاور اور وہ پریولیج جو ہے وہ کمیٹی کو کرنی ہے اور ہم نے اوور سائٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بے تاج بادشاہ ہیں اور وہ جو چاہیں کریں اور کوئی اوور سائٹ کرنے والا نہ ہو. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو حالات ہیں اس ملک کے کلائمیٹ کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے, مختلف چیزوں کے حوالے سے جو کہ ریلیٹڈ ہے کلائمیٹ سے, وہ کوئی سیریس ایشوز ہے, وہ ہیلتھ ایشوز ہیں, وہ لوگوں کی صحت پر اثر انداز ہو رہے ہیں, لائف پر. یہ کوئی سائیکولوجیکل کوئی آپ سائیکولوجیکل ایشو سمجھتے ہیں کہ آپ بھی یہاں پہ ایک چیئر پرسن ہیں, مطلب یہ کہ وومن پارلیمنٹیرین اس کو چیئر کر رہی ہیں, شہری رحمان صاحب بھی ایک وومن پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ مصدق ملک صاحب کے کوئی جینڈر ٹائپ ایشوز ہیں کہ میں نے جا کے جہاں پہ ہماری وومن آنریبل پارلیمنٹیرین پریزائڈ کر رہے ہیں تو ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو کوشچننگ کو فیس کرنا, اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنا, ان کو بریف کرنا, ان کے سامنے ان کے کوشچننگ یا جو بھی فیس کرنا, یہ کہ ہماری مردانگی کا ایشو لگتا ہے آپ کو یا؟ جی یہ خواتین جو ہے اپنے کام کے اندر کوتاہی نہیں کرتی, ایسے ہی ہے. That's for sure because we have to prove
کہ خواتین جو ہیں ان کو ہر جگہ اپنے آپ کو پروف کرنا. اگر کوئی کمپلیکسز کسی کو ہیں، اگر ان کو کوئی کمپلیکس ہے تو اس کا مجھے نہیں پتا. اگر وہ کبھی کمیٹی میں تشریف لائیں گے تو میں یہ سوال ان سے ضرور پوچھوں گی اور میں اسیس کر سکوں گی کہ ان کو کوئی کمپلیکس ہے تو وہ سامنے آ جائے گا. لیکن اگر وہ یہ پروبیبلی وہ یہ سوچتے ہیں کہ خواتین جو ہیں آر ویری ویل پریپیئرڈ اور وہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی کمیٹی پہ آتی ہیں، بغیر پڑھے نہ بریف آتی ہیں نہ بغیر پڑھے اپنے کام کے آتی ہیں اور اپنا کام وقت پہ کرنے کے اصول پر چلتی ہیں. تو اگر یہ ان کو ایشوز ہیں تو میرے خیال میں ان کی سیکرٹری بھی خاتون ہے. جی اگر آپ سیکرٹری کو بھی خاتون پتا ہے ہو تو ان کی سیکرٹری بھی خاتون ہے. ایسے ہی ہے. اچھا وہ بھی نہیں ہے آئی کمیٹی میں؟ نہیں، وہ انہوں نے پہلے انفارم کر دیا تھا. وہ ہر کمیٹی کی میٹنگ میں آتی ہیں. وہ ادھر بھی جاتی ہیں، وہ شہری رحمان صاحبہ کی کمیٹی میں بھی جاتی ہوں. میرا صاحبہ میرا خیال نام ہے اور بڑی قابل خاتون ہے، میں نے ان کی گفتگو سنی ہوئی ہے. وہ کافی کمپیٹنٹ خاتون ہے، وہ ہر کمیٹی کی میٹنگ میں تشریف لاتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرنیشنل دورے کرنے ہوں، انوائرمنٹ منسٹرز نے جنیوا جانا ہو، یورپ، ہند، سندھ، سیر سپاٹے کے جی پاکستان میں انوائرمنٹل ایشوز ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، درخت کٹ گئے، یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، فلڈز آ گئے، یہ پریزنٹیشن افسران بھی دیتے ہیں، وزیر بھی دیتے ہیں، دورے سب کچھ کرتے ہیں. یہ پوری دنیا کے گھنٹوں کا سفر کر کے جاتے ہیں جہازوں پہ، یہاں پہ 5 منٹ کے ڈرائیو کر کے پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے. مطلب تو آپ کیونکہ دیکھیں یہ افسوس کی تو یہ بات ہے کہ وہ خود سینیٹر ہیں جی، اور ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس ہاؤس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اس ہاؤس سے ان کو عزت ملی. اگر آپ اسی ہاؤس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اگر اپنی جہاں سے آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے، جہاں سے آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے، اگر آپ اس جگہ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں. اچھا چیئرمین، آج آپ کے ایجنڈے پہ سی ڈی اے کی بریفنگ بھی تھی کہ ان کے کیا پروجیکٹ ہے. سی ڈی اے چیئرمین جو ہے انہوں نے 11 بجے میٹنگ تھی، 10:30 بجے انہوں نے ایک کاغذ ہمارے سپورٹ کر دیا کہ جی یہ بریفنگ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا، دس از اے ویری نان سیریس ایٹیٹیوڈ. اسی لیے ہم نے سی ڈی اے چیئرمین کے خلاف بھی پریولیج موشن موو کیا ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے. مطلب ہے یہاں پہ نہ وزیر سیریس لے رہے ہیں کمیٹیز کو، نہ بیوروکریٹ سیریس لے رہے ہیں. آپ نے کوئی ان سے ایاز صادق صاحب سے بات کی کہ ہاؤس کے کسٹوڈین تو وہ ہیں، اگر وہ نہیں عزت کروائیں گے اپنے پارلیمنٹیرینز کی؟ ایاز صادق از آن بورڈ. ایاز صادق صاحب نے کہا آپ کوئی میٹنگ کسی منسٹری کے کہنے پہ پوسٹ پون نہیں کریں گے. منسٹری تیاری کرے، آئے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ایاز صادق صاحب فلی سپورٹ کرتے ہیں پریولیج موشن کو. اچھا تو آپ نے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں کوئی ان سے بھی یہ ٹیک اپ، کیونکہ اگین اٹس بیکمنگ ویری ہیوج ایشو. میں کمیٹیز میٹنگ میں جاتا رہتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں منسٹر یا یہ تو آتے نہیں ہے، نہ کسی سینیٹر کو نہ ایم این ایز کو، ان کو سیریس نہیں لیتے. کوئی وزیر اعظم سے کوئی بات چیت، کوئی آپ نے ہاؤس کے اندر کوئی انتہائی یہ سیریس معاملات ہیں انوائرمنٹ کے موشن تو آئے گا ہاؤس میں، اور وہاں یہی میرے خیال میں تو پرائم منسٹر کو، اسپیکر صاحب کو اور پرائم منسٹر کو ایڈریس کروں گی کہ ہی ہیز ٹو سی انٹو اٹ کہ ان کی کیبنٹ کے منسٹرز کمیٹیز کو کیوں اوائڈ کر رہے ہیں. اچھا آپ کے پاس اگر میں صحیح سمجھا ہوں، میں کمیٹیز کو کوئی 24-25 سال سے میں کور کر رہا ہوں، آپ کے پاس تو یہ جوڈیشل پاور بھی ہیں، آپ تو سمن جاری کر سکتے ہیں کسی کے لیے. کر سکتے ہیں، بالکل ہم سمن کر سکتے ہیں، ہم انہیں سمن بھی کر سکتے ہیں. اور لوگ یہ بھی انہیں کہہ چکی ہوں کہ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں سمن کروں ان کو. آپ کے پاس جوڈیشل پاورز ہیں، مطلب آپ کسی مجھے بھی بلائیں، اگر میں نہیں آتا مجھے اب گرفتار کر کے پیش کیا جا سکتا ہے کمیٹی کے آگے. آپ کے پاس یہ پاورز ہیں اگر میں ٹھیک سمجھو، میں نے تو کور کی ہوئی ہیں. سمن کرنا ہی کہتے ہیں کہ آپ ان کو سمن کر سکتے ہیں، انڈیویجول کو آپ سمن کر سکتے ہیں. اور وہ بھی میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے مجبور نہ کریں کہ مجھے سمن کرنا پڑے. لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے جو ایز اے پریولیج موشن میں نے موو کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو ایکسپلینیشن تو دینی پڑے گی. چلیں آپ کی بڑی آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ نے کم از کم یہاں تک سٹیپس لیے ہیں. شہری رحمان صاحبہ تو یہ بھی نہیں کر سکے. ہم نے وہاں پہ کسی بھی کمیٹی اجلاس میں مصدق ملک صاحب نہیں آتے، وہاں بھی ہم نے ایشو دیکھا. ایٹ لیسٹ آپ نے اور آپ کی کولیگز نے، ممبران نے بڑی کریج شو کی ہے کہ مصدق ملک صاحب کو آپ نے ٹیک آن کیا ہے اور ان پہ آپ نے اپنے جو آپ کی پاورز ہیں. یہ
اب ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کلائمیٹ چینج جی اس سے نہ صرف سارا ملک اکنامکلی بھی سفر کر رہا ہے، پوری قوم ہیلتھ وائز بھی سفر کر رہی ہے. بہت سے ایشوز ریلیٹڈ ہیں کلائمیٹ چینج، اس وقت پرائرٹی پر ہونا چاہیے گورنمنٹ کی. اور منسٹر صاحب کا اتنا اگنورنٹ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ میم. تھینک یو، بہت شکریہ. منازہ حسن صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور موسمیاتی تبدیلی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کی صدارت کر رہی تھی، اور انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کس طرح عدم دلچسپی جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے اور وزراء جو ہے وہ اس میں تشریف نہیں لاتے. خاص کر کے انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر مصدق ملک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی غصے کا اظہار کیا کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ کمیٹی میٹنگز میں نظر نہیں آتے، جبکہ یہ مسئلہ کس قدر اہم ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.